किस नंबर 41 2 ओवर नाइटमेयर्स। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक जारी थी। वो नमाज पढ़ रही थी जबकि जोई मुलाजमा सो चुकी थी। मौसम तूफानी था। उसे हैरत हुई, रात के इस पहर कौन आ सकता था। उससे सलाम फेरा और जाकर दरवाजे के सुराख से झांक कर बाहर देखा। बाहर वो खड़ा था, हाथ जबरील। उससे फट से दरवाज़ा खोल दिया। वो भीगा हुआ था, सर से पाँव तक। ऐसा पहली बार हुआ था। उसके पास बरसाती कोट नहीं था, वरना उसे भीगने से कोफ्त होती थी। माँ। वो उसे देखते ही फौरन बोला और फिर आगे बढ़कर उस हस्ती के गले लग गया जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। कुछ देर बाद वो उनके कमरे में था। कपड़े बदल लिए थे, जबकि बाल तौलिए से साफ करने के बावजूद गीले थे। वो उनकी गोद में सर रख कर लेटा था। उस हस्सी ने पहली बार अपने बेटे को इतना थका हुआ महसूस किया था। क्या हुआ है हाथ? परेशान क्यों हो? उसके बालों में हाथ फेरते माँ ने मोहब्बत से पूछा। क्योंकि वो मुझे परेशान करती है। बालों में उंगलियां फेरता उनका हाथ रुक गया। पहले ही उनका दिल किसी अनहोनी की खबर दे रहा था, क्योंकि हाथ तकरीबन 15-16 साल बाद उनकी गोद में सर रख कर लेटा था। पहली बार उसे किसी सहारे की जरूरत महसूस हुई थी। पहली बार वो इतना परेशान हुआ था। कौन कौन परेशान करती है? माँ ने धड़कते दिल के साथ पूछा। वही, उम्मे ईमान। ऐमाने, शी हॉन्ट्स मी। वो यूं शिकायत करता बिल्कुल बच्चा लग रहा था। वो मुझे सोने नहीं देती। उसके अल्फाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। पहली बार मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकता। प्लीज़ अब्दुल से कहें कि वो ऐमाने को समझाए, वो मेरा पीछा छोड़ दे। वो किसी शहर के असर बोल रहा था। माँ की पेशानी पर लकीरें नुमादार हुई। जहानत जब चालाकी में बदलने लगे तो इंसान शैतान बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लेता। उसके अल्फाज मुसलसल गूंजे थे। वो तो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा था। उससे कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। वो तो अल्लाह वाला था। वो तो शैतान के खिलाफ जंग लड़ रहा था। वो कैसे शैतान बन सकता था? वो जाने कितनी रातों का जागा था कि कुछ देर बाद गहरी नींद सो गया। जबकि माँ परेशानी से उसके बालों को सहलाते सामने ग्लास विंडो पर बहती बारिश को देख रही थी। आखिर ऐसा कौन सा राज था? ऐसा कौन सा काम था? और ऐसा कौन सा इंसान था जिससे हाथ जबील को परेशान कर दिया था? माँ का ज़हन मासी की भूल भुलैयों में भटकने लगा था। वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो रूहान को बेचैनी से टहलते पाया। आजकल वो ऐसे ही बेचैन था। आप सोए नहीं? वो भीगा चेहरा लिए फिक्रमंदी से पूछने लगी। उसकी आवाज़ पर वो रुक गया और गहरी नजरों से अपनी मताया जान को देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सा रंज था। हानम चलते हुए उससे करीब आई। क्या आप खुश नहीं हैं? रे आंखें बुझ सी गई थीं। वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। रूहान ने उसे दोनों कंधों से थाम कर बेड पर बिठाया। उसके शहद रंग बाल चुटिया से निकले हुए थे। शिफाफ चेहरे पर पानी की बूंदें थीं और ग्रे आंखें जैसे चमक रही थीं। वो उससे कदमों में बैठ गया और पूरे जज्ब से उसके खूबसूरत रूप को देखने लगा, जबकि हानम अभी तक उसकी परेशानी नहीं समझ पाई थी। उससे रूहान को बाप बनने की खुशखबरी दी थी। बजाय खुश होने के वो पिछले कई दिनों से बहुत परेशान था। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। उससे घुटनों के बल उठते हुए उसकी पेशानी को अकीदत से छुआ। खुशी नजर क्यों नहीं आ रही? वो फौरन बोली। क्योंकि मैं खौफजदा हूँ। उससे हानम के दोनों हाथों को थामते जवाब दिया। पर क्यों? खौफजदा क्यों है? वो जानना चाहती थी आखिर उसके शोहर के दिमाग में क्या चल रहा था। इस बात से खौफजदा हूँ कि अल्लाह ना करे अगर हमारा बच्चा ट्राइसोमिक हुआ तो, अगर उसे विरासत में मुझसे ही बीमारी मिल गई तो। उसका खौफ बचा था, पर हानम के चेहरे पर मुस्कान उभरी जिसे वो कमाल महार से छुपा गई थी। तो क्या एक और आरजे होगा? एक और हानि की जिंदगी मुसीबत में पड़ जाएगी? वो मुस्कुराहट छुपाते शरारत से बोली तो रूहान ने अफीस से उसे देखा। आई एम सीरियस। वो हवा हुआ। वो तो मैं भी हूँ। उससे रूहान के हाथों को थामा। ये दुनिया मुझे नहीं जीने दे रही, उसे कैसे जीने देगी? वो वाकई परेशान था। आप ही कहते हैं अल्लाह जो करता है उसमें कोई ना कोई भलाई होती है। आप वैसे भी जिन्याती बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। अगर हमारा बच्चा ऐसा हुआ तो उसकी भी बना लेना, और हम किसी को बताएंगे ही नहीं कि हमारा बच्चा हास है। वो खुद भी अंदर से खौफजदा थी, लेकिन पूरी बशाशत से मुस्काई। वो उसकी सादगी पर मुस्कुरा दिया।
تمہیں پتا ہے تم میری طاقت ہو۔ اس سے گہری سانس وسا کے حوالے کرتے کہا۔ ظاہری طور پر وہ پرسکون ہو گیا تھا، پر حنم نے اسے ایک بھی رات ٹھیک سے سوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی زندگی سے سکون جیسے غائب ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ مشارف حسن سے اس کا نکاح تھا۔ جانے یہ کیسا نکاح تھا جس میں اسے اپنے منقوب کی طرف ذرا بھی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے بات نہیں کر پاتی تھی، شاید اسی لیے کہ اس کا دل راضی نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کے کہنے پر سر ہاں میں تو جھکا دیا تھا، پر دل کا راز تو اللہ ہی جانتا تھا۔ وہ اس بات کو اب اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ اسلام میں لڑکی کی دلی رضامندی کس قدر ضروری ہوتی ہے۔ ضروری نہیں وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس لیے ایسا تھا، بلکہ مشارف حسن کی سوچ سے جس کا اسے ابھی تک پتہ چلا تھا، وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ویسا مسلمان شوہر نہیں تھا جیسا وہ چاہتی تھی۔ وہ ویلنسیا واپس جا چکا تھا، جبکہ ایمان ابھی لاہور میں ہی تھی۔ اس نے اپنی پرانی کمپنی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور لاہور میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں، جہاں نیا آفس بن رہا تھا۔ وہ جلد اسلام آباد جانے والی تھی، پر اس سے پہلے ہی اس کی زندگی میں ایک عجیب قسم کا طوفان آ گیا تھا۔ وہ اپنے غم میں میسو پر دھیان ہی نہیں دے پائی۔ ایک دن وہ اسے چھوٹے کمرے میں، جہاں میسو اپنے سکیچز بناتی تھی، وہاں بے ہوش ملی تھی۔ وہ اسے ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر سے ذہنی دباؤ اور جسمانی کمزوری کا کہہ کر اسے ڈرپ لگا دی اور کچھ دوا دے دی۔ شام میں وہ لوگ واپس آ گئے۔ اسے بہت سارے سکیچز بنائے تھے، اور اس کے سکیچز دیکھ کر ایمان حیران رہ گئی تھی۔ وہ سارے ڈیمنز تھے، ہمارے اندر کے ڈیمنز۔ ایک معصوم بچی ڈری سہمی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اور بڑا سا کالا سایہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ ایسے اور اس طرح کے بہت سارے سکیچز سے۔ وہ ٹین ایج لڑکی تھی، اور ٹین ایج سب سے زیادہ ورنیبل ہوتے ہیں، جہاں ہم لڑکیاں آسانی سے شکار ہو جاتی ہیں اپنے ڈریمز اور اپنے نائٹ میئرز کی، اپنے ذہن میں پلنے والی کہانیوں کی، اور اپنے خوف کی۔ وہ بھی کسی ایسے ہی خوف کا شکار تھی جس سے ایمان ابھی تک ناواقف تھی۔ شام کو اس کی حالت بہتر ہوئی تو ایمان نے پیار سے ہاتھ پکڑتے پوچھا، کیا ہوا ہے میسو؟ تم تو ایسی نہیں تھی۔ اور میسو کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ مجھے ڈر لگتا ہے آپی، وہ مجھے سونے نہیں دیتے، اور ہر وقت میرے آس پاس رہتے ہیں، اور ہر وقت بولتے رہتے ہیں۔ وہ پریشانی سے بتا رہی تھی، جبکہ آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔ میں تمہارے پاس ہوں، کس سے ڈر لگتا ہے تمہیں؟ ایمان نے اس کے ہاتھوں کو محبت سے دبایا۔ وہ سب مجھے کہتے ہیں تم بھی بھٹک جاؤ گی، تم بھی ایمان آپی کی طرح بن جاؤ گی، اور پھر تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اور وہ کسی خوف کے زیر اثر بتا رہی تھی۔ تنہائی، تنہائی جہاں انسان کی دوست ہے وہیں اس کی دشمن بھی۔ دنیا میں زیادہ تر نفسیاتی مریض تنہائی کا شکار رہے ہیں، اور یہ تنہائی لوگوں کی کمی ہی نہیں بلکہ وہ تنہائی ہے جب ہم اپنے ذہن میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ہمارے اندر کے ڈیمن ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی ہمایسہ کے ساتھ ہوا تھا۔ بظاہر تو وہ ٹھیک تھی، پر وہ اپنے ذہن میں کہیں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ وہ خوف تھا جو اسے وراثت میں ملا تھا، وہی خوف جس کا ایمان کو دھڑکا لگا رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ ایک دن پاگل ہو جائے گی، اور یہی وہ خوف تھا جس کا شکار اس وقت میسو تھی۔ بروکن فیملی، ماں باپ سے ملنے والی ادھوری محبت، اور پھر پرفیکٹ بن کر سب ٹھیک کر دینے کی چاہ، لڑکیوں کو نفسیاتی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مائیں سوچتی ہیں بیٹیاں کوئی ایسا کام نہ کر جائیں جس سے ان کی تربیت پر خوف آئے کہ وہ طلاق شدہ ماں کی بیٹیاں ہیں، یا پھر لوگ انہیں تانے دیں۔ اسی خوف سے اپنی بیٹیوں سے پرفیکٹ ہونے کی توقع کرتی ہیں، اور اسی توقع پر پورا اترنے کے چکر میں بیٹیاں جانے کیسے کیسے خوف کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کی شخصیت اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جاتی ہے۔ ایمان خاموشی سے ہمایسہ کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ اس کا فون بج بج کر بند ہو چکا تھا۔ مشارف حسن کا فون تھا۔ وہ بے خبر تھی، فون کا پتہ بھی چلتا تو بات نہ کر پاتی، جبکہ سلمہ بیگم باہر محلے کی 2-3 عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں جو ہمایسہ کی عادت کو آئی تھیں۔ بچی کو دم درود کراؤ، سائے کا چکر لگتا ہے۔ ارے اچھی بھلی لڑکی اچانک ایسے باتیں کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ سایہ ہے۔ سلمہ بیگم صدق دل سے مان چکی تھیں کہ ان کی بیٹی پر یقیناً سایہ ہو گیا تھا، تبھی تو وہ ایسی خوفناک شکلیں سکیچ کر رہی تھی۔ 4 بار کال کرنے پر بھی جب اس نے فون نہ اٹھایا تو مشارف حسن نے فون صوفے پر پھینک دیا۔ وہ اپنے فلیٹ میں تھا،
اور اس کے ساتھ اس کا فلیٹ میٹ بھی تھا۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ ریلیکس یار، کہا تو تھا شادی مت کرو ابھی، پر نہیں، تمہیں تو پاکستانی لڑکی سے ہی شادی کرنی تھی۔ اس کا فلیٹ میٹ جو دوست بھی تھا فوراً بولا، مشارف حسن پڑھا لکھا ماڈرن لڑکا تھا، اس سے جیسا ایمان کو تصور کیا تھا وہ ویسی نہیں تھی۔ امی کی خواہش تھی یار کہ میں پاکستانی لڑکی سے شادی کروں۔ مجھے لگا تھا لڑکی ویلنسیا رہ کر گئی ہے تو کافی ماڈرن ہوگی، اس کی سوچ روایتی لڑکیوں سے الگ ہوگی، پر مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ وہ شدید قسم کی خوف میں مبتلا تھا۔ تمہیں پہلے مل لینا چاہیے تھا۔ ملنا چاہتا تھا پر امی نے منع کر دیا کہ لڑکی والے کیا سوچیں گے، ان کے نزدیک وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی شریف لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں۔ مشارف کی بات پر اس کے دوست سے کہکا لگایا، بیٹھے بیٹھائے ان کو تمہارے جیسا داماد مل گیا جو ان کی نظر میں شریف بھی ہے، اور ان کو کیا چاہیے، اسی لیے تو میں نے رخصت ہی نہیں کی۔ میں پہلے دیکھنا چاہتا تھا جس سے میری ماں میرا نکاح کر رہی ہے وہ میرے معیار کی ہے بھی کہ نہیں۔ تو اب تک کیا دیکھا تم نے؟ اس کے دوست سے ایک آنکھ دباتے لوفرانہ انداز سے پوچھا۔ ہاں، وہ چڑ کر بولا، محترمہ کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ نکاح کے بعد میں نے ہنی مون پر چلنے کا کہا تو فوراً انکار کر دیا، حالانکہ اب ہم میرڈ ہیں۔ میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ میں اسے ویڈیو کال کا کہتا ہوں تو فوراً نہیں کرتی کہ گھر میں ماں بہن ہوتی ہیں، ان کے سامنے وہ بے حیائی والی باتیں نہیں کر سکتی۔ وٹ دا ہیل، کون سی بے حیائی؟ میاں بیوی میں کون سی بے حیائی ہوتی ہے؟ اور کسی کے سامنے ہم کچھ بھی کریں تو ہمیں جائز ہے، ہم کر سکتے ہیں، چاہے وہ گفتگو ہو یا کچھ ہو، اور میاں بیوی میں سب جائز ہے۔ دیکھتے نہیں ہو تم آج کل کے ولاگرز کو؟ نکاح کے بعد سب کرتے ہیں سب کے سامنے، بھائی جائز ہوتا ہے۔ میں بھی ایسا ہی چاہتا تھا، پر پتہ نہیں کس زمانے کی لڑکی باندھ دی گئی ہے میرے ساتھ۔ 2 مہینے میں ہی وہ ایمان کی سوچ اور اس کی باتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اچھا چل چھوڑو، ویکینڈ ہے، کہیں انجوائے کرنے چلتے ہیں۔ اس سے مشارف کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مشارف اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا تھا، وہ اپنی جگہ اپنی نظروں میں ٹھیک تھا، کیونکہ ان کا نکاح ہو چکا تھا، سب جائز تھا۔ اس سے نکاح صرف اپنے مقصد کے لیے کیا تھا، اور اب اس سے اپنا مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آج کل کے سوشل میڈیا سے بہت متاثر تھا، سوشل میڈیا پر موجود عجیب و غریب جوڑوں سے جو نکاح کے بعد سب کرتے ہیں اور پھر جب دل بھر جاتا ہے تو الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ افسوس وہ بھی اسی سوچ کے ساتھ ایمان کی زندگی میں داخل ہوا تھا۔ ایمان کی نکاح کی خبر نے جیسے اسے پتھر کا بنا دیا تھا۔ پہلے وہ بت بنا رہا، پھر ہنسا اور ہنسا چلا گیا اپنی قسمت پر۔ وہ اس جنگ کو ہار گیا تھا، وہ جنگ جو اس کی خدا کے ساتھ تھی۔ اس سے نفرت ہو رہی تھی، خدا سے بھی اور اس کی ایمان سے بھی، پر یہ نفرت چند لمحوں کی تھی۔ رات ہوتے ہی اس کا اپنا وجود چلنے لگا تھا، اور یہی وہ رات تھی جب اس نے ایمان کو دیکھا تھا دلہن بنے اپنے خواب میں۔ اس کی تکلیف وہ اپنے خواب میں بھی نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں سجی سنوری پہاڑی کی چوٹی پر کھڑی تھی، نیچے ٹھاٹے مارتا سمندر دور دور تک نظر آ رہا تھا۔ وہ دور تک پھیلے سمندر کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کتنی گہرائی تھی نا اس سمندر میں، اگر وہ یہاں سے چھلانگ لگاتی تو دوبارہ کبھی ابھر نہ پاتی، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بے اختیار بہہ رہے تھے، اس کا نازک وجود سرخ لہنگے میں کھولے کھولے کانپ رہا تھا، اور تبھی اس کے عقل سے آواز ابھری، خودکشی کرنے آئی ہو یہاں، لیکن میں جانتا ہوں تم نہیں کرو گی۔ وہ کاٹدار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ دلہن بنی ایمان نے آنکھیں میچ کر اس حیثیت کو اپنے اندر انڈیلا تھا جو یہ آواز سن کر اس کے وجود سے ابھر کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگتی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ ویسے رات کے اس پہر تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، تمہاری شادی ہو چکی ہے، شوہر انتظار کر رہا ہوگا، جاؤ اسے خوش کرو۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ وہ کیل تھے جو اس کے نازک وجود میں ٹھونکے جا رہے تھے۔ وہ اپنے خواب میں بھی اتنا ہی ظالم بن گیا تھا جتنا وہ اس دن بنا تھا جب اسے سچائی کا پتہ چلا تھا۔ تم مشرقی لوگوں کی روایت یہی ہے نا، کسی انجان مرد سے شادی کرنا اور پھر اسے خوش کرنے میں لگ جانا۔ کتنا زہر بھرا تھا نا اس کے انداز میں۔ ویسے مجھے افسوس ہو رہا ہے اس شخص پر جسے تمہیں اپنا لیا۔ وہ خود اس وقت اتنا چل رہا تھا کہ اس کے جلن لفظوں کی صورت باہر نکل رہی تھی، اس کی آنکھیں شعلے ابل رہی تھیں۔ سنو، اس کے ساتھ بے وفائی مت کرنا جیسے میرے ساتھ کی ہے، آخر کو وہ تمہارا شوہر ہے۔ غصہ اور غم دونوں ہی تھے اس جملے میں۔ ایمان کے وجود پہ جنبش ہوئی
اور رات کی خاموشی میں چوڑیوں کی آواز گونج کر رہ گئی۔ وہ دھیرے سے پلٹی اور اس شخص کو لگا تھا کہ وہ پتھر ہو جائے اگر اس نے اس لڑکی کو اس روپ میں دیکھ لیا، اور پھر وہ پتھر پھرپھری ریت کی طرح ڈھہ جائے گا۔ اس سے ایک پل کو چاہا تھا کہ وہ کبھی نہ پلٹے، وہ اسے کبھی نہ دیکھے، حالانکہ وہ اسے دیکھنے کی خواہش لیے یہاں آیا تھا، لیکن وہ پلٹ گئی اور پھر وہ سچ میں پتھر کا ہو گیا۔ کتنے ہی پل گزر گئے، وہ کچھ کہہ رہی تھی لیکن وہ سن کب رہا تھا، اور پھر ایک جملہ ایسا تھا جو اسے یاد رہ گیا: میں کبھی تمہیں کسی پاگل خانے قید میں نظر آئی تو جان لینا اس کی وجہ تم ہوگے۔ اذیت اور بے بسی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ان لفظوں میں، اور پھر وہ چلی گئی۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا وہ اس سے سجے سنورے روپ میں اس کے سامنے بیٹھی رہے اور وہ اس سے قیامت تک دکھتا رہے، پر یہ خیال کہ وہ کسی اور کی ہو چکی تھی اس کی روح کو جھلسا رہا تھا۔ اس کی نظروں نے اس وجود کا پیچھا تب تک کیا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں جل اٹھی تھیں، وہ نم آنکھیں لیے اکیلا کھڑا رہ گیا تھا۔ اس سے نہ جیت سکے گا غم زمانہ اب، جو کائنات تیرے در پر ہار دی ہم نے، اور خواب میں بھی وہ اس سے دور چلی گئی تھی۔ وہ جو نیند کی دوا لے کر سویا تھا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، وہ وہاں نہیں تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھی، وہ اس کی زندگی سے بہت دور جا چکی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ صبح ہونے سے پہلے وہ جا چکا تھا، وہ ایسا ہی تھا۔ اگر وہ دوست کے زیر اثر کبھی اپنی ماں کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کر بھی دیتا تو اس کے بعد کئی کئی دن غائب رہتا تھا۔ یقیناً رات کو بھی وہ اپنی دوست کے زیر اثر تھا، تبھی اپنی ماں کے پاس آ گیا تھا، ورنہ ہاتھ کبھی بھی کسی کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اور لوگوں کا ماننا تھا وہ کمزور تھا ہی نہیں۔ وہ کمزور کیسے ہو سکتا تھا، کیونکہ اسے درد تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ زندہ ہے؟ کون؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ خوب اندھیرے میں جلتی بہت ساری اسکرینوں پر نظر آ رہی تھیں، اور ہر اسکرین پر الگ الگ ریکارڈنگز چل رہی تھیں۔ وہی ہاتھ لڑکا، ہاتھ جبیل۔ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ خود سامنے آ چکا ہے، وہ اپنے باپ کی طرح سیشنز لیتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ وہی ہو۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایک وقت پر دو ایک جیسے چہرے دو مختلف جگہوں پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک اسکرین پر اس کی لائیو ریکارڈ ویڈیو کی ریکارڈنگ چل رہی تھی تو دوسری پر عبدل کے شو کی ریکارڈنگ، دونوں پر ایک دن کی ہی تاریخ تھی۔ تم شور ہو، بہت وقت لگایا ہے میں نے یہاں وہ تک پہنچنے میں۔ وہ دونوں بھائی ہیں، دونوں کے چہرے کافی حد تک ملتے ہیں، بس دونوں کا خلیہ مختلف ہے۔ اگر ان میں سے ایک مر گیا تھا تو اب وہ دو کیسے ہیں؟ وہ کبھی مرا ہی نہیں تھا، ہمیں اتنے سال بے وقوف بنایا کیا ہے؟ کرسی پر بیٹھا وہ شخص کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں دونوں میں سے ہمارا شکار کون ہے؟ وہ جس کے سسٹمز تک میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں۔ اسکرینز پر ہاتھ جبیل کا چہرہ واضح تھا۔ کیسے واضح ہوگا کہ ان لڑکوں کا تعلق جبیل خاندان سے ہے؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ لبوں کے کنارے شاطر مسکان میں پھیلے، یقیناً وہ کچھ بڑا کرنے والا تھا۔ امی، ہمائزہ کو ذہنی سکون کی ضرورت ہے، ڈاکٹر اس کا علاج اچھے سے کر سکتے ہیں۔ ایمان سلمہ بیگم کو سمجھا رہی تھی، جبکہ سلمہ بیگم اسی بات پر قائم تھی کہ وہ ہمائزہ کو کسی پیر یا عامل کو دکھانا چاہیے۔ ایمان نے بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی ماں کے سامنے کمزور پڑ گئی تھی۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود جب وہ نہ مانی تو ایمان ان کے ساتھ ہمائزہ کو لے کر کسی کے بتائے گئے عامل کے پاس چلی گئی۔ عامل کے گھر کے باہر اردو کا رش دیکھ کر اسے لگا کہ جیسے ساری دنیا کے مسائل یہ عامل حل کرتا ہو۔ وہ ان سب چیزوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب ان کی باری آئی تو وہ اندر چلی گئی۔ عامل نے فوراً کہہ دیا، لڑکی پر بہت برا سایہ ہے، لمبا علاج چلے گا۔ یہ سنتے ہی ایمان کا دماغ خراب ہو۔ لمبا علاج چلے گا مطلب؟ اور کتنے پیسے لیں گے آپ؟ اس سے رہا نہیں گیا تو پوچھ لیا۔ عامل نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایمان کی آنکھیں اسے اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوئیں۔ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ اس نے سلمہ بیگم سے پوچھا۔ جی میری بیٹی ہے۔ خوار ہوگی، تجھے بھی خوار کرے گی۔ نفرت امیز لہجے میں اس سے کہا تو سلمہ بیگم کے ساتھ ساتھ ایمان بھی دھک سے رہ گئی۔ کیا مطلب؟ سلمہ بیگم ڈر گئی تھیں۔ وہ سادہ سی عورت تھی، دین دنیا سے زیادہ واقفیت نہیں تھی، بد دعاؤں سے ڈرنے والی۔ کبھی خوش نہیں رہے گی، نہ تجھے خوش رہنے دے گی، کبھی گھر نہیں بسائے گی، نہ اس کا گھر بسے گا۔
کتنے آرام سے وہ ایمان کے مستقبل کا نقشہ کھینچ رہا تھا۔ ایمان تو کچھ بول ہی نہ پائی۔ ارے نہیں نہیں بابا جی، میری بیٹی کا نکاح ہو گیا ہے، ماشاءاللہ میری بیٹی بڑی نیک شریف بچی ہے۔ نہیں رہے گا نکاح، نہ پہلا نہ دوسرا۔ ایمان کا دل کیا وہ اٹھ کر بھاگ جائے۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں کسی کی تقدیر بتانے والے؟ پر وہ سلمہ بیگم کی وجہ سے خاموش رہی۔ اس رات ممائزہ تو کافی حد تک ٹھیک تھی، جبکہ سلمہ بیگم پوری رات نہیں سو پائیں۔ عامل کی باتیں ان کے ذہن میں گونجتی رہیں، جبکہ ایمان خود انجانے خوف کا شکار تھی، لیکن اس کو اللہ پر بھروسہ تھا کہ جو ہونا تھا اسی کی مرضی سے ہونا تھا۔ ہے مانے، دیکھو یہ میں ہوں۔ وہ کیمرے کے سامنے بیٹھا تھا، کیمرہ اس کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ دیکھو میں ایک راک سٹار بن گیا ہوں۔ وہ گھوم کر خود کو دکھانے لگا۔ پتہ نہیں تمہیں اچھا بھی لگوں گا یا نہیں۔ وہ تھوڑا اداس ہوا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، بہت ساری باتیں ہیں جنہیں روبرو نہیں کر پاؤں گا، اور پتہ نہیں کبھی تم سے مل بھی پاؤں گا یا نہیں۔ اس سے سب ریکارڈ کر رہا ہوں، اور پتہ نہیں کب تک کرتا رہوں گا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ افسردہ مسکراہٹ اس کے خوبصورت چہرے پر پھیلی تھی، اور اس کی آنکھوں کی اداسی نے سارے منظر اداس کر دیے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تم سے کوئی طوفانی محبت کرتا ہوں یا پھر مجھے تم سے عشق ہے، کیونکہ محبت عبدل کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن تم بس یاد آتی ہو، تم یاد رہتی ہو ویسے ہی جیسے بچپن میں رہتی تھی، اور میں ہاتھ کو تنگ کرتا تھا کہ وہ تمہیں ڈھونڈ کر لائے، کیونکہ اس نے تمہیں ڈھونڈنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب وہ نیچے دیکھ رہا تھا، سامنے کیمرے میں نہیں، شاید نسیں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نہیں جانتا تم ہاتھ کو کتنا جانتی ہو، پر اب وہ سب سے زیادہ تمہیں جان لے گا۔ وہ پھر مسکرا دیا۔ اور بتاؤ پھر کیسا تھا میرا مکہ جو میں نے اس دن اسے مارا تھا؟ آخر کو یہ ایک باکسر کا ہاتھ ہے۔ اس سے ہاتھ کا مکہ بنایا اور شرارت سے پوچھنے لگا، پر اس کی آنکھیں ابھی بھی اداس تھیں۔ کیا اس دن تم نے کچھ نوٹس کیا تھا؟ کچھ پل کی خاموشی چھائی۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں، کیا پوچھ رہا ہوں، تم بھلا کیسے نوٹس کرو گی؟ وہ خود ہی سوال جواب کر رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے ہاتھ کو مارا ہے، بلا وجہ، جان بوجھ کر، غصے میں اور اسے ٹارچر کرنے کے لیے۔ اس سے کبھی مقابلہ نہیں کیا، کرنا ہی نہیں چاہا۔ اس کے سامنے یہ بہت ہی فضول سا کام تھا، اور پہلی بار وہ میرے مقابل آیا تھا۔ جانے وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، اس کا ذہن آج بھی اس طوفانی رات میں اٹکا تھا۔ میں پہلی بار حیران ہوا، وہ مجھ سے اچھا فائٹر ہے، یہ میں اگلے پل میں ہی جان گیا، پر اس نے اس بار مار کھائی تو وجہ تم تھی۔ وہ سر جھکا کر ہنس دیا۔ اس کی نظریں تم پر تھی، وہ حیران تھا۔ میں نے ہاتھ جبریل کو زندگی میں پہلی بار حیران دیکھا تھا۔ وہ مزید کچھ بولتا، اس سے پہلے ہی اس کا فون بج اٹھا۔ اس سے فون کو دیکھا۔ اوکے مانے، مجھے جانا ہوگا، پھر ملتے ہیں، ٹیک کیئر۔ ہاتھ بڑھا کر اس سے کیمرہ بند کر دیا۔ یو آر مائن 156۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ پرائیویٹ کلب کان کے پردے پھاڑ دینے والے میوزک سے گرج رہا تھا۔ عجیب و غریب لباس پہنے عورتیں اور مرد ایک ایسے نشے میں ڈوبے تھے جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ زندگی بس یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ رنگ برنگی روشنی اور بے ہنگم اچھلتے کودتے جسموں کے درمیان بیٹھا وہ شخص شیشے کی میز پر جھکا سفید پاؤڈر نیک کے ذریعے اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکیاں اس کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں، پر اس کا سارا دھیان اس سفید سائر پر تھا جس سے وہ اپنا کھویا ہوا سکون واپس پانا چاہتا تھا۔ اس سے کیا معلوم تھا کہ سکون کھو جائے تو واپس کب ملتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے ایسی محبت کرو، اگر میں بستر مرگ پر تم سے ڈرگز مانگوں تو تم میری تکلیف میری طرف دیکھ نہ پاؤ اور ڈرگز لے آؤ۔ اس کے اپنے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے اور اس کے وجود میں بے چینی مزید بڑھ گئی۔ کون کرتا ہے کسی سے ایسی محبت؟ کوئی بھی نہیں، اور جو کر لے ہمیں اس کی محبت چاہیے ہی نہیں ہوتی۔ انسانی المیہ ہے کہ ہمیں من پسند محبت بھی من پسند شخص سے چاہیے ہوتی ہے، وہ من پسند شخص جس کو خود اس سے اپنی زندگی سے نکالا تھا۔ پرائیویٹ کلب میں شور بڑھتا جا رہا تھا، اور کئی لمحے خود سے جنگ لڑنے کے بعد وہ اسی میز پر بے سود گر گیا۔ وہ لاکھوں کی بھیڑ میں اکیلا کھڑا تھا، بالوں کو چھوٹی سی پونے میں قید کیے، ہاتھ میں مائک تھامے، اسپاٹ لائٹس روشنیوں میں سب کی توجہ کا مرکز۔ لیٹ ایٹ نائٹ آئی کوڈ ہیئر دا کرائنگ، آئی ہیئر اٹ آل ٹرائنگ ٹو فال asleep۔
when all the love around you is dying. उसके होंठ के किनारे पर छोटा सा मोती चमक रहा था जिसे उसने छेद करवा कर पहना था। उसके टैटूज से भरे हाथ और बाजू सुनने वालों को अपनी जानिब खींच रहे थे। How do you stay so strong? How did you hide it all for so long? How can I take the pain away? How can I save? उसके सामने हमेशा वो रहती थी, अकेले सब संभालती हुई। वो उसे बचाना चाहता था पर नहीं बचा पाया था। वो चाहकर भी वापस नहीं जा सकता था क्योंकि वो पहले, बहुत पहले उसकी ज़िंदगी से खुद निकल आया था। उसने एक अच्छी लड़की की ज़िंदगी से एग्ज़िट ले लिया था। हम कैसे मान लें कि अल्लाह हमारा है? उससे कभी नहीं कहा। फिर कैसे हम यकीन कर लें कि वो मेहरबान है, हमें अपना लेगा जब हम उसकी जानी पलटेंगे? कैसे मान लें कि सब बदल जाएगा? एक ऐसी लड़की का सवाल था जो भटक गई थी, जिससे बेपनाह गुनाह हो गए थे और अब वो सब छोड़ना चाहती थी पर खौफज़दा थी कि अल्लाह उसे धुतकार देगा, उसका हाथ झटक देगा, उससे नहीं अपनाएगा। इसीलिए वो उसके सेशन में अपना सवाल ले आई थी। हाथ ने खामोशी से उसका सवाल सुना और फिर सर झुका दिया। अक्सर वो सर झुकाकर नज़रें अपने जूतों पर गाड़ देता था। पता नहीं वो क्या सोचता था, क्या खोजता था। इस सवाल से उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने अरबी में कुरान की आयत पढ़ी और वो लोग जिन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं बेशक हम भी अल्लाह ही के हैं और हम भी उसी की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। अल बकरा 156:2। उससे अरबी, इंग्लिश और उर्दू तीनों ज़बानों में उस आयत को सुनाया था। क्या आप लोगों ने कभी गौर किया है कि अल्लाह इस आयत में हमसे क्या कह रहा है? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली? वो खामोश हो गया। सब खामोश थे। किसने कहा अल्लाह हमारा नहीं है, अल्लाह आपका नहीं है? ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? अगर आप लोग सुनना चाहें, समझना चाहें, तो अल्लाह खुद कह रहा है, तुम लोग मुझसे बिलोंग करते हो, तुम मेरे हो, यू आर माइन, और तुम्हें मेरी तरफ ही लौटना है। यू आर माइन, यू आर माइन। उसका सर फिर से झुक गया था। कुछ ऐसा था अल्फाज में, उसके लहजे में, उसके झुकते सर में कि उसे सुनता हर शख्स का दिल मचल उठा था। यू आर माइन, तुम मेरे हो, तुम्हें मेरी तरफ ही लौटना है। उसका सर तभी झुकता था जब आई एम द ग्रेटेस्ट यानी अल्लाह ताला की बड़ाई पर बात आती थी और ये बहुत सारे लोगों ने महसूस किया था। सेशन ख़त्म हो चुका था। रात का पिछला पहर था। रात एक ही थी, मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब तक फैली थी। उसी एक रात में वो अल्लाह से बहुत कुछ बनवा सकता था। सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने वो वज़ू करके जब बाहर निकला तो उसका शफाफ चेहरा वज़ू के पानी में मोतियों की तरह चमक रहा था। उसके बाजू के कफ नीचे किए, सर पे टोपी ओढ़ी और चाय नमाज बिछाकर उस पर खड़ा हो गया। वो जितना बड़ा गेमर सही, पर वो एक इंसान था और ऐसा इंसान जिसको सर सिर्फ एक खुदा के सामने झुकता था। वो जानता था अदम जबील इस वक्त कहाँ था। वो ये भी जानता था अब्दुल जबील कॉन्सर्ट चल रहा था। वो चाहता तो क्लब में आग लगवा सकता था, वो चाहता तो कॉन्सर्ट रुकवा सकता था, पर इससे पहले वो अल्लाह से कुछ गुफ्तगू करने आया था। बहुत ज़रूरी गुफ्तगू थी। उससे नियत बांधी। उसकी पेशानी से नन्ही बूंदें टपक रही थीं। उसके पाँव इतने साफ शफाफ थे कि अगर कोई देख लेता तो नसें पाँव से उठाकर सर तक न ले जाता। वो रुको के पल झुका, फिर खड़ा हुआ, फिर वो झुका और सजदे में चला गया। उसका सजदा लंबा हो गया। वक्त गुजरता गया। उसने तहज्जुद के नवाफिल पढ़े और उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाए। सहानियत जब चालाकी में बदलने लगे तो इंसान को शैतान बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। उसके सीने के मुकाम पर तकलीफ हुई थी। या मेरे मालिक, तू जानता है मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ और कब तक हूँ, पर मैं शैतान नहीं हूँ। ए मेरे मालिक, मैंने आज तक जो किया सबकी भलाई के लिए किया है, और मैं जो कुछ आज करने जा रहा हूँ उससे भी तो वाकिफ़ है। हर लज्जत की इंतहा बेजारी है। ए मेरे मालिक, अब्दुल और अधम को इस लज्जत से बेजार कर दे जिसमें वो मुब्तला है। मैं उनका दिल नहीं बदल सकता, दिल बदलने की ताकत सिर्फ तेरे पास है। या अल्लाह, तू उनका दिल बदल दे। वो सर झुकाए नम आंखों से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहा था। वो हाथ जबील जो एक इशारे से बहुत कुछ कर सकता था, उस हाथ जबील को सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना पसंद था।
وہ عبدل کو اگر سنگنگ تک لایا تھا کہ اسے ڈھونڈ سکے تو وہ آسانی سے اسے دور بھی کر سکتا تھا۔ دعا مانگنے کے بعد اٹھا اور فون اٹھایا۔ جس کلب میں ادم جبیل تھا وہاں آگ لگ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں پولیس موجود تھی۔ لوگ جان چھڑوا کر بھاگے تھے۔ جس جگہ عبدل کا کانسرٹ تھا وہاں نائٹ سیکیورٹی کے باوجود ہوائی فائرنگ ہوئی تھی۔ عوام بھگلا کر بھاگنے لگی تھی۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، البتہ دونوں چیزیں رک چکی تھیں۔ خبر سننے کے بعد اس سے فون بند کر کے واپس رکھ دیا۔ وہ ہاتھ جبیل تھا، وہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا تھا۔ صحن ہجرا میں تیری یاد کے جگنو جم کے، دشت امکان میں تیری شکل سیاہ بنتی ہے۔ آنکھ سے خون بہے جسم جلے راکھ اڑے، اب تیرے عشق میں اتنی تو سزا بنتی ہے۔ ایما کی شادی ہو چکی ہے۔ الفاظ سے یہ ہنجر، اس کا دل زخمی زخمی ہوا تھا۔ لاسٹ ٹائم میری اس سے بات ہوئی تو یہی پتہ چلا۔ اس سے کہا کہ میں دوبارہ اس سے کبھی کانٹیکٹ نہ کروں۔ روز گود میں رکھ کے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے بتا رہی تھی اور سر جھکائے سن رہا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ خود کو نہیں سمجھا پا رہا تھا کہ وہ لڑکی اب کسی اور کی ہو چکی تھی۔ ہم نے اس سے گوا دیا، وہ افسردہ تھی۔ اس کا نمبر بن جا رہا ہے۔ ماسل نے گہرا سانس لیا۔ انسٹیٹیوٹ تب سے بند تھا جب سے وہ گئی تھی۔ وہ لاکھ جانے کے باوجود کوئی مجسمہ نہیں بنا سکا تھا۔ وہ کورس جاری نہ رکھ پایا۔ اس نے آپ کے لیے ایک پیغام دیا ہے۔ اس بار ماسل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر روز کو دیکھا۔ اس ستمگر کی طرف سے کوئی پیغام تو آیا، اس سے کچھ تو یاد تھا وہ۔ اس کی آنکھیں بے تابی سے روز کے چہرے کو جانچ رہی تھیں، جیسے سب کچھ وہاں لکھا ہو۔ ادم کو کہنا کہ لوٹ جائے، ادم جبیل کو کہنا کہ جبیل خاندان اس کا منتظر ہے۔ اس سے گرو سے آنکھیں میچ لیں۔ روز اسے یوں بیٹھے دیکھ کر اٹھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس سے دور ہوتی گئی۔ آنکھ سے خون بہے، جسم جلے، راکھ اڑے، اب تیرے عشق میں اتنی تو سزا بنتی ہے۔ ہاں، وہ چل رہا تھا اور یہ آنکھ اس کی خود کی لگائی ہوئی تھی۔ یہ صرف عشق کی نہیں، عشق میں بے وفائی کی سزا تھی۔ اسے ابھی مزید چلنا تھا۔ اسی وقت ٹی وی پر ایک عجیب سی خبر گردش کر رہی تھی جو سعد کے لیے کافی پریشان کن تھی۔ اس سے ہاتھ کا نمبر ملایا۔ کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا۔ بولو سعد۔ مصروف سی آواز ابھری تھی۔ ہاتھ بھائی، نیوز دیکھیں۔ اس سے چینل کا نام بتایا اور فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہاتھ نے ٹی وی آن کیا۔ مطلوبہ چینل پر ایک خبر چل رہی تھی اور ایک ریکارڈڈ ویڈیو بار بار دکھایا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ ہے جانے مانے ینگسٹر ہاتھ کا اصل چہرہ، جسے دنیا ہیرو سمجھ رہی ہے۔ اسے ڈرا دھمکا کر اس آدمی سے زمین اپنے نام کروا لی ہے۔ ہاتھ کی بن میں سکڑی۔ اسے اسکول کے لیے جس آدمی سے زمین خریدی تھی وہ اس وقت رو رو کر بتا رہا تھا کہ کیسے اسے ڈرا دھمکا کر گن پوائنٹ پر ہاتھ نے زمین ہتھیا لی تھی۔ حد ہے۔ اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ اس کے دشمن آج کل ایکٹیو ہو گئے تھے اور اب اس تک پہنچنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ ہاتھ اس سب کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ البتہ سعید حویلی میں جب سعید جبیل نے یہ خبر سنی تو ان کا دماغ الٹ گیا۔ پہلے انہیں ہاتھ پر غصہ تھا، جس نے ابھی تک اپنا سرنیم چھپا رکھا تھا تاکہ لوگ یہ نہ جان سکے کہ وہ جبیل خاندان کا وارث تھا۔ وہ سب اپنے بل بوتے پر کرنا چاہتا تھا۔ شام میں ہاتھ کا سیشن تھا۔ اس کے بعد وہ سیدھا جہاں اسکول کی تعمیر ہو رہی تھی وہاں چلا گیا۔ ساتھ بھی وہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں پولیس آ گئی، ساتھ میں کئی رپورٹرز بھی تھے۔ وہ لوگ سیدھا اندر گھس آئے۔ مسٹر ہاتھ، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ تمہارے خلاف اس زمین کے مالک نے کیس درج کیا ہے۔ انسپیکٹر اس کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے بول رہا تھا۔ اسے بچانے کے لیے جال بچھایا گیا تھا۔ میڈیا والے دھڑا دھڑ اس کی تصویریں بنا رہے تھے، جبکہ ہاتھ گرے آنکھوں پر چشمہ لگائے پرسکون کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں دنیا کے 3% لوگوں میں سے تھیں جن کا رنگ گرے ہوتا ہے، اور یہ آنکھوں کی رنگت کی سب سے نایاب قسم ہے۔ میرے خلاف ثبوت ہے۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے بولا۔ آپ کے خلاف ایک نہیں بہت سارے کیس درج ہیں۔ انسپیکٹر نے اسے بہت سارے مفتی اور مولویوں کے اس کے خلاف درج کردہ مقدموں کی لسٹ بتائی۔ وہ لوگ پوری تیاری کر کے آئے تھے۔ اور سب سے بڑی بات، آپ کا وجودی سوال نشان ہے۔ کوئی نہیں جانتا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ یہاں آ کر آپ نے لوگوں کو کیوں بھٹکانا شروع کر دیا ہے؟ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، اچانک وہاں شور اٹھا اور 3-4 گاڑیاں آگے پیچھے آ کر کھڑی ہوئیں۔ کندھے پر پستول تانے ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا
اور اندر سے سعید جبیل باہر آئے۔ کس نے کہا کہ اس کا وجود سوال نشان ہے؟ اگر اس نے اپنے خاندان کا نام چھپایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سوال نشان ہے۔ وہ گرجدار آواز سے بولے۔ ہار ہی نہیں جاتا تھا، پر اس وقت سعید جبیل کو بولنے سے روکنا گدھا اور الو کا پٹھا سننے کے برابر تھا۔ یہ میرا پوتا ہے، سعید حیدر جبیل کا پوتا، مشہور اسکالر روحان جبیل کا بیٹا، ہاتھ جبیل ہے، سب سن لو۔ انہوں نے ہاتھ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اعلان کیا۔ ہاتھ نے اپنا سر پیٹ لیا، جبکہ پولیس والوں کی کھگی بند گئی۔ انہیں اس بات کی امید نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں پولیس کی گاڑیوں کی لائن لگ گئی تھی۔ معاف کیجیے گا جبیل صاحب، ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ لڑکا آپ کا پوتا ہے۔ میں خود اس کیس کی جانچ پڑتال کروں گا۔ ایس ایچ او نے معذرت کرنے والے انداز میں کہا۔ یہی سب ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد یہ خبر ٹی وی پر چل رہی تھی۔ ہاتھ صرف ہاتھ نہیں، ہاتھ جبیل تھا، اور بند کمرے کی سیاہی میں دیوار اسکرین پر سعید جبیل اور ہاتھ کی آج کی تصویر واضح تھی۔ کہا تھا نا، اس لڑکے کا تعلق جبیل خاندان سے ہے۔ لو دیکھ لو، واضح ہو گیا۔ فون کان سے لگائے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے ہاتھ جبیل کو دیکھ رہا تھا، اور اس کا یہ سب کرنے کا مقصد صرف ہاتھ کے خاندان کا پتہ لگانا تھا، اور وہ اس سے لگا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سعید جبیل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ ہاتھ کو سعید جبیل سے اس شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ بابا، آپ ملتان سے یہاں آئے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ کا پوتا ہوں، تو تمہیں چھپانے کی کیا ضرورت تھی برخودار؟ سعید جبیل بھڑک اٹھے۔ اب ہاتھ انہیں کیا پتا تھا وہ کس گیم کا حصہ تھا، اس کے آس پاس کیا چل رہا تھا۔ میں سنبھال لیتا نا۔ وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ اب تم کچھ نہیں بولو گے، میں خود دیکھ لوں گا سب۔ ان کا انداز حکمرانہ تھا۔ ہاتھ نے گہری سانس لیتے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ وہ اب گھر جا رہے تھے، وہ گھر جہاں ہاتھ ابھی رہ رہا تھا، وہ گھر جو شامو کاکا اور آرجے کا تھا۔ وہ جا چکے تھے، جبکہ ساتھ وہی حیران کھڑا تھا۔ اس کا دل کہیں نہ کہیں یہ کہتا تھا کہ ہاتھ کا جبیل خاندان سے ضرور کوئی رشتہ ہے، پر ہاتھ نے جس طریقے سے اس راز کو راز رکھا وہ ستائش بخش تھا۔ اس سے خوشگوار حیرانی ہو رہی تھی۔ ہاتھ بھائی، صرف ہاتھ نہیں، ہاتھ جبیل ہے، روحان جبیل کا بیٹا۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ ایک الگ سے انرجی رگوں پہ میں دوڑ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد پورے میڈیا پر ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی۔ ہاتھ کا تعلق جبیل خاندان سے ہے، وہ ہاتھ جبیل ہے، وہ شخص جس پر چند کنالوں کی زمین ہڑپنے کا الزام لگایا جا رہا تھا، بہت مربوں اور کروڑوں کا مالک تھا۔ 1 سال بعد اسلام آباد۔ بہت کچھ بدل گیا تھا، بہت کچھ نہیں، بلکہ سب کچھ بدل گیا تھا۔ جو نہیں بدلا تھا وہ اس کا کمرہ تھا، گرے رنگ کا وہ خالی کمرہ جس کے اندر صرف ایک بیڈ تھا، اور وہ نیچے زمین پر بیٹھی تھی، گھٹنوں میں سر دبائے۔ تم ایمان نہیں بے ایمان ہو۔ ماضی کے جملے جو کسی تلوار سے کم نہیں تھے آج بھی اسے ٹارچر کرتے تھے۔ اس سے اپنا سر مزید گھٹنوں میں چھپا لیا۔ نہیں، میں بے ایمان نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے بے ایمانی نہیں کی۔ وہ مدھم آواز میں خود سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ وہ اس آواز کو جواب دے رہی تھی جو اس کی سماج سے بار بار ٹکرا رہی تھی۔ آج سے ہمارا تمہارا ہر رشتہ ختم، مر گئی ہو تم ہمارے لیے۔ کسی نے اسے زور سے دھکا دیا تھا۔ نہیں، میں بے ایمان نہیں ہوں۔ جب وہ آواز آنا بند نہ ہوئی تو وہ زور زور سے چلانے لگی۔ نہیں، بس کرو امی۔ وہ گھٹنوں سے سر اٹھا کر پوری وقت سے چلائی۔ کلاس ونڈو کے باہر کھڑا ہاتھ جبیل سانس روکے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ہمیں نفسیاتی بنانے میں، ہمیں پاگل کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارے اپنوں کا ہوتا ہے۔ وہ پچھلے 1 ماہ سے یہاں تھا، وہ کہیں اور جا ہی نہیں سکتا تھا، پر اس لڑکی کی حالت ذرا سی بھی سنبھلتی تو اچانک بگڑ جاتی تھی۔ مجھے اندر جانا ہے، اس سے اپنے ساتھ کھڑے ڈاکٹر سے کہا۔ مجھے نہیں لگتا یہ اچھا خیال ہے، وہ تمہیں دیکھ کر منہ موڑ لیتی ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا۔ مجھے پھر بھی جانا ہے۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے کہہ رہا تھا۔ پیشنٹ جس بھول بھلائیاں میں قید ہیں، ہم ابھی تک اس کا دروازہ نہیں ڈھونڈ پائے ہیں، تو کب ڈھونڈیں گے آپ؟ میں آپ کو لندن سے یہاں اس لیے نہیں لایا کہ آپ بیٹھ کر انتظار کرو۔ وہ دبی دبی آواز میں چلایا۔ ڈاکٹر ڈینیل نے اسے پہلی بار غصے میں دیکھا تھا، وہ اپنے جذبات چھپانے میں ماہر تھا۔ انتظار تو کرنا پڑے گا۔ اس سے ہاتھ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ نے سب سے آنکھیں میچھی۔ اوپن دا ڈور۔
اس سے جیسے حکم دیا اگلے ہی پل دروازہ کھول دیا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دروازے سے اندر داخل ہوا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اب ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتا اس سے قریب فرش پر ہی بیٹھ گیا۔ اس کا شدت سے دل چاہا تھا وہ اسے سینے سے لگائے، لیکن وہ گمسم بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ وہ رو رہی تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا اسے رونے دو، اس سے اس کے دماغ پر پڑی دھند ہٹے گی تو شاید کچھ بہتری آئے۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے گھٹنوں سے سر اٹھایا تو اپنے قریب بیٹھے شخص کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس کے سامنے ایک گرے چمکتی آنکھوں والا خوبصورت شخص بیٹھا تھا۔ وہ کئی لمحے اسے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر اس سے فوراً کروٹ بدل لی، رخ موڑ لیا۔ وہ اب اس سے نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ مزید پیچھے کھسک گئی۔ اس کی حرکت دیکھ کر ہاتھ نے اپنی جیب سے کچھ نکالا۔ اس کے ہاتھ میں چند لفافے تھے، یہ وہ خط تھے جو وقفے وقفے سے اسے لکھتی رہی تھی۔ میں نے یہ سارے پڑھ لیے ہیں، سب، ایک ایک لفظ۔ لڑکی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ وہ اب لفافوں کو ترتیب سے زمین پر رکھ رہا تھا۔ وہ ٹوٹل 7 لفافے تھے، وہ خط جو اس سے ہاتھ کے نام لکھے تھے پر کبھی پوسٹ نہیں کیے۔ کاش تم نے یہ سب مجھے پوسٹ کر دیے ہوتے۔ وہ اب انہیں لائن میں ترتیب سے رکھے ان پر انگلی پھیر رہا تھا، دائیں سے بائیں تو بائیں سے دائیں۔ پتا ہے مجھے بھی تم سے بہت کچھ کہنا ہے، وہ سب جو میرے اندر ہے۔ لڑکی کے وجود میں جنبش نہ ہوئی، وہ جیسے اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن تم یوں منہ موڑے بیٹھی رہو گی تو میں کیسے کہہ پاؤں گا؟ وہ جواب نہیں دے رہی تھی پر وہ بولتا رہا۔ کیا تمہیں پتا ہے میری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں نکلا، آج تک نہیں۔ وہ پھیکا سا ہنس دیا۔ پر تمہیں یہاں دیکھتا ہوں تو دل کٹتا ہے، میں بہت سارا رونا چاہتا ہوں پر رویا نہیں جاتا۔ وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح بیٹھا تھا۔ کئی لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ لڑکی نے کوئی شور نہیں کیا، نہ وہ دوبارہ روئی تھی، بلکہ یوں بیٹھی تھی جیسے پتھر کی مورت ہو۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور جانتا ہوں جب تم ٹھیک ہو کر باہر نکلو گی تو تمہیں کچھ یاد نہیں رہے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چپ ہو گیا، الفاظ جیسے دم توڑ گئے تھے۔ پہلی بار وہ کسی سے اپنے دل کی بات کہنے آیا تھا، دل کی بات، وہ بھی پاگل خانے میں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہاتھ جبیل تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کتنا مشکل تھا یہ سب اس کے لیے۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا جبکہ وہ یوں ہی بیٹھی رہی، اس سے ہاتھ کی جانب رخ نہیں کیا۔ میں تمہیں ان سب خطوط کا جواب لکھوں گا، تم پڑھو گی نا؟ اس سے چہرہ اٹھا کر لڑکی کی جانب دیکھا، اور وہ جو دیوار سے سائڈ ٹکائے لگ بیٹھی تھی اچانک اس کی جانب رہ گئی۔ اس سے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ پہلے تو وہ گھبرا گیا، لیکن اگلے ہی پل اسے احساس ہوا کہ وہ سو چکی تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی، لیکن وہ نہیں سمجھ پایا تھا وہ رونے کے بعد ریلیکس ہونے کی وجہ سے سوئی تھی یا اس کی باتوں کو سنتے سنتے۔ البتہ وہ لمبے عرصے بعد بنا نشہ آور دوا کے سوئی تھی۔ آج جبیل کے لیے یہی کافی تھا۔ ماضی بھیانک ہوتا ہے، اور اکثر بھیانک ماضی ہمارے حال اور مستقبل کو عرصے کی طرح نکل جاتا ہے۔ نکاح کے بعد وہ جاب کے سلسلے میں اسلام آباد آ گئی تھی۔ وہ لاہور سے اسلام آباد شفٹ ہوئی تھی۔ یہ ایک پروجیکٹ بیس جاب تھی۔ پروجیکٹ 6 مہینے کا تھا، اسے صرف 6 مہینے تک رہنا تھا۔ وہ خوبصورت شہر میں آئی تھی پر اسے نہیں پتا تھا یہ خوبصورت شہر اسے ٹس لے گا۔ اس سے اپنے نمبر بدل لیے تھے، ہر جاننے والے سے دوری اختیار کر لی تھی۔ وہ سب پیچھے چھوڑ دینا چاہتی تھی پر وہ آنے والے کل سے ناواقف تھی، جبکہ سلمہ بیگم نے اس عامل کی باتوں کو دماغ میں بٹھا لیا تھا۔ وہ جب بھی ایمان کو فون کرتی تو بس ایک ہی بات کہتی، دھیان سے رہنا، میں اس عامل کی باتوں سے بہت افسردہ ہوں، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو گیا تو۔ بلکہ اب تم 6 ماہ بعد آؤ گی تو تمہاری رخصتی کر دوں گی، وہ شارب کی ماں بھی یہی چاہتی ہیں۔ ایمان کے دل پر یہ باتیں کسی غصے کی طرح پڑتی تھیں۔ کیسی سیدھی عورت تھی اس کی ماں، یہ ایک عامل کی باتوں کو سچ مان بیٹھی تھی۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اللہ پر بھروسہ رکھے، یوں کسی بھی ایرے گہرے شخص کی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، ایسے لوگ جان بوجھ کر ہمارے دماغ سے کھیلتے ہیں۔ پر وہ تمہیں دیکھتے ہی ایسے کیوں بولے گا؟ سلمہ بیگم کی پریشانی کسی طور نہیں جاتی تھی۔ اس جعلی عامل کو آپ نے بتایا کہ میں اسپین سے پڑھ کر آئی ہوں؟ میں نے اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیا، اس سے ایک ٹرک آزمائی کہ زیادہ آزاد لڑکیاں کسی کا روب نہیں برداشت کرتی ہیں، اپنی مرضی سے جیتی ہیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں اور اپنا گھر نہیں بسا پاتی۔ اسی لیے اس سے ایسا کہا اور آپ نے دل پر لے لی بات۔ اور اگر اللہ نے میرے نصیب میں کچھ لکھا ہے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں،
مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تم اپنا گھر بساؤ گی۔ سلمہ بیگم اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے آخری بات پر فوکس کیا تھا۔ اس زمانے سے لوگوں سے خوفزدہ تھیں، کہیں لوگ انہیں باتیں نہ کریں، کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے۔ جبکہ ایمان افسوس سے انہیں سنتی رہی، وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔